अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पाड़ा चनार में होने वाले बम धमाकों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना और एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। मॉनसून बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कबल अज वक्त इकदाम करने की हिदायत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। और पाकिस्तान के शिमाली इलाके में वाक़ई नांगा पर्वत चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले हस्पानवी और अर्जेंटाइन के 2 कोहपैमा लापता हो गए हैं। इसके अलावा जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत के मुश्तरका एलामिये को खित्ते में इस्तेहकाम के मकसद के लिए गैर सूदमंद करार दे दिया। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। भारतीय कश्मीर में बदअमनी को तूल देने के लिए मुबैना गैर मुल्की फंडिंग, 3 गिरफ्तार। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी के खिलाफ मार्च और एहतजाजी धरना। मैं हूँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से रोशन मुगल। और दूसरी अहम खबरों में मशरकी शाम में दाइश के कब्जे वाले एक देहात पर फजाई हमले में बुध के रोज कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। और लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में चोरी किए गए एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला की इमारतों पर मशीन गन से फायरिंग की है और दस्ती बम बरसाए हैं। अमरीकी रियासत यूटा में तकरीबन 50,000 एकड़ रकबे पर जंगल की आग फैल गई है और 1500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ा है। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कतर और उसके हमसाया मुल्कों के दरमियान तातुल को दूर करने के लिए सालिसी की गरज से मंगल के रोज कतर और कुवैत के वज़रा से मुलाकात की है। साइबर हमलों की एक नई लहर ने यूक्रेन, रूस और उन मुल्कों की सरहदों से बाहर के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और ये वायरस यूरोप और बहरे ओकियानूस भर में सरकारी और कारोबारी कंप्यूटरों को अपना निशाना बना रहा है। तुर्क फौज ने बताया है कि बुध के रोज उसकी फौजों ने शामी कुर्द हदफों को गुज़श्ता रात तबाह कर दिया, जो शिमाली शाम में तुर्क पुश्तपनाही वाली फोर्सेस पर तोपखाने का एक जवाब था। और फेसबुक ने मंगल के रोज ये ऐलान किया है कि उसके सारिफीन की तादाद 2 अरब से ज्यादा हो गई है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के शिमाली इलाके में वाक़े नांगा पर्वत चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले हस्पानवी और अर्जेंटाइन के 2 कोहपैमा लापता हो गए हैं। नांगा पर्वत को सर करना इंतहाई दुश्वार है और खतरनाक चढ़ाई की वजह से हर लम्हे जान जाने का खदशा होता है, जिसकी वजह से इसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने मंगल के रोज बताया कि स्पेन से ताल्लुक रखने वाले एल्बर्टो ज़रीन बरास्ती और अर्जेंटाइन के मारियानो गेलाकान का अपनी पार्टी से आखिरी बार राब्ता हफ्ते के रोज हुआ था। वो नांगा पर्वत की चोटी सर करने जा रहे थे, जो दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। पाड़ा चनार से जहां चंद रोज पहले 2 बम धमाकों में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे, कबायलियों ने अपने मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में धरना दिया है। शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें तालिबान और दाइश से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और आला विफाकी ओहदेदार मुतासरा इलाके में जाकर लोगों के मसाइल का जायजा लें। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे मोहम्मद इश्तियाक। अफगान सरहद से मुल्का पाकिस्तान के कबायली इलाके कोरम एजेंसी के मरकजी शहर पाड़ा चनार में गुज़श्ता हफ्ते यके बाद दिगरे होने वाले 2 बम धमाकों के खिलाफ इस कबायली इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं। पाड़ा चनार की आबादी की अक्सरियत शिया बरादरी की है और ईद उल फितर से महज 3 रोज कबल 23 मई की शाम लोगों की एक बड़ी तादाद इलाके के मरकजी बाजार में खरीदारी में मसरूफ थी कि पहला धमाका हुआ और जब लोग हलाक और जख्मी होने वालों की मदद के लिए पहुंचना शुरू हुए तो दूसरा धमाका हो गया। इन धमाकों के बाद शिया बरादरी पाड़ा चनार में तो एहतजाज और धरना जारी रखे ही हुए है, लेकिन अब इस कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले वफाकी दारुल हुकूमत में भी एहतजाज कर रहे हैं और ईद उल
الفطر کے تیسرے روز بھی انہوں نے اپنا دھرنا جاری رکھا اور علامتی ریلی بھی نکالی۔ اسلام آباد میں جاری احتجاج میں شامل محمود توری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاڑا چنار میں بسنے والوں کو طالبان اور داعش دونوں سے خطرہ ہے۔ جو باؤنڈری لائن ہے اس میں مسلسل طالبان اور داعش کی موجودگی ہم نے دیکھی، اور ان لوگوں نے پمفلیٹ وغیرہ بھی ڈالے ہیں، ہمیں تھریٹس وغیرہ بھی ملے ہیں، اور اس کے ثبوت میں 3-4 دھماکے مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، اور شیعہ بیس پر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کورم ایجنسی میں حالیہ مہینوں میں ہونے والا دہشت گردی کا یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ محمد عیسیٰ بھی اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں میں شامل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاڑا چنار کے لوگ تحفظ چاہتے ہیں۔ لاسٹ 6 منتھ میں یہ تیسرا دھماکہ ہے۔ ہر دھماکے میں ہمارے ساتھ قیمتی درجنوں جانیں ضائع ہوئیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے کہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے وہ حل کر لیں گے، لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ محمد عیسیٰ کہتے ہیں کہ پاڑا چنار میں جاری احتجاج میں شامل افراد کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا وزیر داخلہ چودھری نثار علاقے کا دورہ کریں تو انہی ہی سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ عید کا دوسرا دن پاڑا چنار میں گزاریں گے، لیکن بعد ازاں موسم کی خرابی کے سبب یہ دورہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں دانستہ طور پر فرقہ واریت اور لسانی منافرت کا رنگ دے رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر امریکہ کی جانب سے علیحدگی پسند کشمیری عسکری لیڈر سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے پر تجزیہ کاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے مقصد کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ مبصرین بھی دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ پیش رفت کو خطے میں امن کی کوششوں کے لیے غیر سودمند قرار دے رہے ہیں۔ رواں ہفتے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد جاری بیان میں پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک میں موجود ممبئی، پٹھان کوٹ اور سرحد پار دیگر حملوں میں ملوث عسکریت پسند عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، جبکہ امریکہ نے پاکستان میں مقیم ایک بھارت مخالف باغی کشمیری رہنما سید صلاح الدین کو دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں بھی شامل کر دیا۔ بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ کشیدگی اور عدم استحکام کے کلیدی ذرائع پر توجہ دیے بغیر جاری کردہ یہ مشترکہ اعلامیہ پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرنے والوں کی حمایت کے الزام کو مسترد کرنے کے علاوہ یہ کہتا آیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود تمام عسکریت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتے ہوئے کشمیریوں کی سفارتی حمایت جاری رکھے گا اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی اور ان کی حمایت کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جانا اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ گو کہ امریکہ باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے عمل پر زور دیتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کے اپنے موقف کو دہراتا آیا ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا تازہ اقدام مبصرین کے خیال میں امریکہ کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑے کر سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش ریس نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس خیال کا اظہار کیا کہ امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک جانبداری کی بو آتی ہے، اور اگر امریکہ بھی ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں اور کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت کی جنگ ہے اس میں غیر جانبدار نہ رہے تو اسے اس کا جو اپنا ایک کردار ہے اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس سے میرے خیال میں اس علاقے کے استحکام اور سلامتی کو بہت خطرہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کی طرف سے بھارت کے لیے جدید آلات حرب اور ٹیکنالوجی کی فروخت پر بھی پاکستان نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسی خرید و فروخت جنوبی ایشیا کے خطے میں عسکری طاقت کے عدم توازن کو واضح اور اسٹریٹجک استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر طلعت عائشہ وزارت کے نزدیک تعلقات میں عدم توازن کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل بیلنسڈ ریلیشن شپ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات صحیح رہے، نیبرہڈ میں بھی صحیح رہے، لیکن جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے یہ نہ امریکہ کے لیے اچھا ہے، نہ میرا خیال ہے بھارت کے لیے اچھا ہے، نہ اس خطے کے لیے اچھا ہے، اور پاکستان کے لیے تو خیر خراب ہے۔ اسی دوران منگل کو بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے موقر بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے پاس سرجیکل اسٹرائیک سے کہیں زیادہ مؤثر ذرائع موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس بیان پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن گزشتہ ستمبر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھارت کی طرف سے کیے گئے سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ جغرافیائی سرحد کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا سنگین جواب دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں نے 3 کشمیری سرگرم کارکنوں کو مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ تینوں افراد علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے قریبی ساتھی ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے ہمیں یوسف جمیل نے۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کی پولیس نے بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا ANI کی ہدایت پر سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے 3 قریبی ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انہیں سری نگر کے ایک پولیس تھانے میں رکھا گیا ہے اور جمعرات کو انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے دلی لے جایا جا رہا ہے، جہاں انہیں تفتیش کے لیے ANI کے حوالے کیا جائے گا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں الطاف احمد شاہ، ایاز اکبر اور راجہ معراج الدین کلوال شامل ہیں، جو سید گیلانی کی قیادت میں کام کرنے والی حریت کانفرنس کے اہم عہدیدار ہیں۔ الطاف شاہ عرف فنتوش 88 سالہ سید گیلانی کے داماد بھی ہیں۔ ANI نے جون کے اوائل میں سری نگر، دلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سونی پت علاقے میں جن افراد کے دفتروں اور گھروں پر چھاپے مارے تھے، ان میں الطاف شاہ اور راجہ معراج الدین کے علاوہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف جماعتوں کے کئی دوسرے لیڈر اور سرگرم کارکن اور تاجر شامل ہیں۔ انہیں اس ماہ کے وسط میں دلی بلا کر ان کی پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ ANI کا الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بعض دوسرے ممالک سے حوالہ یا غیر قانونی چینلز کے ذریعے سے باہری رقومات حاصل کی، جنہیں شور زدہ علاقے میں دہشت گردی کو فروغ اور عوامی سطح پر بدامنی کو طول دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ 23 مقامات پر ڈالے گئے ان چھاپوں کے دوران 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم، جس کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں تھا، تجریمی دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ضبط کیے گئے۔ سید گیلانی، جو کئی ماہ سے سری نگر میں واقع اپنے گھر میں نظر بند ہیں، کے خلاف ANI نے باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے لیڈروں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد کو بدنام کرنے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل نتھی کر کے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ استدلال بھی پیش کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ محمد یوسف شاہ عرف صلاح الدین کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینا اسی بھارتی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب کشمیری تاجر انجمنوں نے بھارتی حکومت اور ایجنسیز پر چھاپوں اور جھوٹے دعووں اور الزام تراشی کے ذریعے مسلم اکثریتی ریاست کی معیشت کو تباہ کرنے کی دانستہ کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ مشرقی شام میں داعش کے قبضے والے ایک دیہات پر فضائی حملے میں بدھ کے روز کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ نامعلوم جیٹ طیاروں نے دریائے فرات کے ساتھ گاؤں دوبلان پر کلسٹر بم گرائے۔ کچھ اور اندازوں کے مطابق 35 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے منگل کے روز اطلاع دی تھی کہ اتحادی فوجوں کے داعش کی ایک جیل پر فضائی حملے میں 57 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ قید خانہ المیادین قصبے کے نزدیک ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس الزام کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن ایک فوجی ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ اتحادی فوجوں نے یہ مشن اس احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا تھا کہ اجتماعی نقصان کم سے کم ہو اور شہری ہلاکتیں نہ ہوں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام نے امریکہ کی طرف سے کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی تنبیہ کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ وہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے اس بیان کا حوالے دے رہے تھے کہ اس نے کوئی نئے کیمیائی حملے نہیں کیے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ شام کے ہوائی اڈے پر سرگرمی کے ایسے آثار موجود ہیں جن سے وائٹ ہاؤس کے پیر کی رات کے غیر معمولی بیان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔